बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, एक बार फिर आज बात करेंगे हामिद मीर साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते जो प्रेस क्लब के सामने एक जज्बाती तकरीर की, जिसके बाद एक खलबली बिछ गई पूरे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ऊपर के हामिद मीर साहब ने जिस तरीके से जो अल्फाज इदारों के बारे में अदा किए उनकी वो वजाहत दी, और उसके बाद इदारे भी एक्टिव हुए। ISPR की जानिब से रिएक्शन आया इस हवाले से, इनफ इज़ इनफ, इदारों को बीच में घसीटा मत जाए, जिसके ठीक 2 दिन के बाद हामिद मीर साहब ने निजी YouTube चैनल के ऊपर आकर एक अपना बयान 15 से 20 मिनट का रिकॉर्ड कराया और उसमें वजाहत दी कि मैं शायद जज्बाती हो गया था, ज़रूरत से ज़्यादा बोल गया था, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा था। पहले भी कई बार ऐसे हुआ है, लेकिन मैंने दरगुजर किया है, ख़ुद मुझे भी गोलियाँ मारी गई हैं, लेकिन वो किसने मारी, क्या मारी, लेकिन वो चीज़ें मंजर आम पर नहीं आ सकी और बातें ख़त्म होगी, जिसकी वजह से मुझे वो गुस्सा था। उस कॉन्टेक्स्ट में आकर मैंने ये सारी जज्बाती तकरीर की, और फिर ठीक 2 से 3 दिन के बाद उनका बाकायदा एक माफ़ीनामा मंजर आम पर आया। तो उस वक़्त उनकी तकरीर को देखने के बाद जो लोग चूँकि डिवाइड हो चुके थे, कुछ लोग कह रहे थे कि जो लोग भी इस मामले में मुलव्विस हैं वो वाकई ज़्यादती कर रहे हैं, ना सिर्फ सहाफ़ियों के साथ बल्कि वकला बिरादरी के साथ और दीगर सिविल सोसाइटी के साथ भी शायद कब्ज़ा माफिया हैं या कब्ज़ा कर रहे हैं, अपने हकूक़ छीन रहे हैं और दूसरों के हकूक़ सल्ब कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बहस थी, जिसके बाद जब हामिद मीर साहब की जानिब से माफ़ीनामा सामने आया और उनका एडमिशन सामने आया कि मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा बोल गया था, तो उस वक़्त अब उनका क्या बयानिया है उन लोगों का कि क्या असद तूर वाले मामले में हामिद मीर साहब का बयानिया दुरुस्त था या एक कोई ड्रामा प्लांटेड था, या उनको असल हकाइक पता चल गए हैं, या फिर वो किसी थ्रेट या प्रेशर में आ गए। इस हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने निजी चैनल के लाइव शो के अंदर अपने साथ बैठे हुए कादर खैर मंदो खेल साहब जो MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको थप्पड़ दे मारा लाइव शो के अंदर। क्या यही तहजीब है? क्या किसी भी अंदाज में, किसी भी तरीके से, किसी भी वजह की बिना पर ये जस्टिफाइड है, उनको ये थप्पड़ मारना चाहिए था? क्या ये रिवायत PTI की शुरू दिन से चलती आ रही है? PTI के जो फॉलोअर्स हैं वो बार बार ये कहते हैं कि हाँ, ये बदतमीज़ी नहीं है, ये अवेयरनेस है, लोगों को अपने राइट्स का पता चल गया, और जब अपने राइट्स का पता चल जाए तो ये चीज़ें रिएक्शन इस तरह से आते हैं, पहले हम ग़ुलाम थे, शायद हम आज़ाद हो गए हैं, तो क्या ये आज़ादी है? इन तमाम हवालों से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सैयद शहरियार अहमद जो सीनियर तजियाकार हैं, रेगुलर हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जब इनके साथ मौजूद हैं बिलाल अब्बासी साहब, प्रोग्राम एंकर भी हैं, तजियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहेंगे। सबसे पहले शहरियार साहब, हामिद मीर साहब के हवाले से जो इशू ये सारा सामने आया, आपने गुज़िश्ता भी हमारे ही एक प्रोग्राम में उसको सख्ती से कंडेम किया, जबकि उनका ये बार बार कहना था कि चूँकि मेरे साथ ये एक हादसा हो चुका था, वाक़या हो चुका था, तो मुझे उस चीज़ का भी गुस्सा था, मेरे ऊपर हमला करने वाले भी हमलावर गिरफ़्तार नहीं हुए थे, और अब भी अगर ये हमलावर गिरफ़्तार होते तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो वो कहते हैं मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, हमलावर तो गिरफ्तार नहीं हुए, माफ़ीनामा भी आ चुका उनका। तो आप ये समझते हैं कि ये सहाफ़ी बिरादरी के साथ वाकई ज़्यादती नहीं हुई थी? मेरा मौक़िफ़ वही है, आप पूछ रहे थे क्या मौक़िफ़ है, जो पिछले प्रोग्राम का जो हमने उसकी 28 मई को हामिद मीर ने ये मुल्क दुश्मन बयान दिया, जिसके बाद मैंने इसी चैनल में बैठ के कहा था कि जब उसने ये कहा कि हम तुम्हारे घरों की बातें बताएंगे दुनिया को, और तुम बड़े बुज़दिल हो, बड़े बेगैरत हो, तुम्हारे घरों में हम घुस तो नहीं सकते, तो हमारे घरों में घुसते हो, और तुम्हारे पास टैंक हैं, बंदूकें हैं, और तुम कहते हो कि तुम्हारे टैंकों को लग गई है जंग और तुम इंडिया से लड़ नहीं सकते, और तुम हमें कहते हो इंडिया से दोस्ती करो। ये सारे वाज़े हो गया था कि मुल्क दुश्मन बयान है, उसको मैंने गद्दार कहा था। मैंने नहीं, सारी दुनिया ने उसको बोला। मैं भी वो बताता हूँ, उसकी वजाहत कर दूँ। आपने मुझसे सवाल पूछा तो मेरा आज भी वही स्टांस है। उस दिन मैंने ये भी कहा था, 2 टके का सहाफ़ी, जो सहाफ़ी मुल्क के लिए, मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर देगा, मेरी नज़र में वो जितना बड़ी मारूफ होगा 2 टके का होगा। अगर मैं खुद ऐसी बात करूँगा तो आप मुझे भी कहें। लेकिन उस दिन स्काइप पे बिलाल अब्बासी साहब थे दूसरी साइड पे, मैं इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। जब मैंने ये बात की तो जब मुझे क्लिप दूसरे दिन पहुंचा तो उसमें बिलाल अब्बासी साहब ने कहा था कि ये बात करने वाला खुद 2 टके का है, 2 टके का बिलाल अब्बासी साहब। इसका मैं 2 टके का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं इसका सवाल पूरा करूँ।
وہ بھی جذباتی حامد میر صاحب کی طرح ہو گئے تھے جو حالات اور سچویشن میں بتاتا ہوں. وہ وکالت کر رہے تھے حامد میر کی, لیکن میں تو ایک قوم کی ترجمانی کر رہا تھا اپنی طرف سے, اور اب 15 دن کے بعد اس ایونٹ کو ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کے نتائج دیکھیے. حامد میر کو بڑی لعن طعن ہوئی, پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں اس کے ساتھ کہی گئیں, ایون کہ اس کے بچیوں کے جو بری بات ہے, بیوی اور بچیوں کے بارے میں لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کر دی. ان کی فیور میں بھی چیزیں آئی ہیں, وہ ساری چیزیں مذمت کر رہا ہوں. دیکھیں میں مذمت کر رہا ہوں اس کے اس بیان پہ, میں اس بات کی مذمت کر رہا ہوں کہ میں اس لیول تک نہیں جاتا, نہ ہی میں جا سکتا ہوں. میں مذمت کرنے کے لیے میں نے جملہ بولا ہے. اتنا وہ بیچارہ خجل ہوا, اتنا خراب ہوا, دنیا میں تھو ہوئی اس کے اوپر. اب ہوا کیا, اس شخص نے کیا کیا, ایک احسان کیا ہماری قوم پہ. وہ احسان کیا کیا, میں سمجھتا ہوں مجھے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اس کو اپریشیٹ کیا, میں نے آپ پہ بھی کرتا ہوں. جب اس نے ایسا بیان دیا تو جو ایک کنفیوژن تھا عوام کے درمیان وہ ہٹ گیا. وہ ایک اس نے لکیر کھینچ دی وطن دشمنوں کی اور وطن پرستوں کی. اس لکیر میں دنیا نے اس کے بعد, میں نہیں, ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے, میرا کیا کوئی پہچان ہے یا میری بات کو کوئی انڈورس کرے گا. بڑے بڑے ٹاپ کے جرنلسٹ, شہاب الدین ہو گیا, عمران ریاض خان ہو گیا, منصور علی خان ہو گیا, ساروں نے اپنے پروگرام میں اس کو غدار وطن کہا. اب پوری دنیا اس پہ تھو کرتی, لعنت ملامت کرتی ہے. آپ چیک نہیں کریں, چیک کرواؤں گا. نہیں, میری بات سنیں, میرا جملہ ختم ہونے والا ہے, میرا جملہ آخری جملہ. ہم باہر نکل چلتے ہیں, میں اور آپ اور بلال, ہم ایک مائک لے کے ایسے ہی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس نے یہ جو جملہ بولا ہے اس کے بارے میں ابھی کیا رائے ہے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. اب میں اپنے معزز بھائی سے, میں اس بات کا جواب نہیں دیتا جو انہوں نے میری ذات پہ اٹیک کیا تھا, میں صرف ان سے یہ پوچھوں گا, اب جب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ غدار ہے, 2% کا بندہ ہے, تو کیا یہ بھائی پوری پاکستانی قوم کو 2% کی سوچ کا بولیں گے؟ مجھے یہ بتائیں, میجورٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میجورٹی ایسا نہیں ہے, پھر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ڈیوائڈ تھے, کچھ اس طرف تھے کچھ اس طرف تھے. ایسا نہیں ہے کہ 150-50 چانس بھی نہیں تھا, لیکن عام کچھ دونوں طرف برابر چل رہے تھے. لیکن اگر آپ کے بقول اگر میجورٹی تھی بھی, تو میجورٹی اس چیز کی دلیل ہے, آپ انڈورس کرتے ہیں اس بات کو کہ حامد میر صاحب اگر کوئی شخص بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اور اگر کوئی اس کے ساتھ نہیں چلے, اٹ مینس کہ وہ غلط ہے. حملہ تو ہوا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, زخمی بھی ہوا, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ریکارڈ کیسے ساری چیزیں. دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیے, ہم کسی کے بیک گراؤنڈ سے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. آپ میں سے 4-5 پروگرام کر لیں گے, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کس کی پالیسی ٹو کر رہا ہے شہریار. 5-7 پروگراموں کے بعد آپ کو حقیقت حال واضح ہو جائے گی. حامد میر نے کیا غلط کہا. اب میں آپ کو ایک بڑا ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. کسی بھی جگہ ایسا ہوا, میں جہاں جاتا ہوں نا, تو انہوں نے کہا یار یہ آپ نے یوٹیوب پہ چینل پہ کیا کہہ دیا, یہ آپ نے ٹی وی پہ کیا کہہ دیا. حامد میر نے کیا غلط کہا, میں نے فوراً پکڑ لیا. میں نے کہا تمہارا تعلق مسلم لیگ نون سے تو نہیں ہے, باخدا مسلم لیگ نون سے نکلتے ہیں, یہ آپ ٹیسٹ کر لیں, باہر چلیں میرے ساتھ. جو پھر وہی بات آپ کی کہوں گا, اور جو لوگ اس کو فیور کر رہے ہیں وہ سب پی ٹی آئی سے شاید کچھ ایسا ہے. اگر ایسی بات ہے تو کس کا, جو لوگ ان کو فیور کر رہے ہیں پھر وہ پی ٹی آئی سے. اچھا, اب یہ سارے سیاست پہ چلی جائے گی بات. آپ ایک علیحدہ پروگرام کر لیں نواز شریف, حامد نواز شریف نے جن جرنلسٹوں کو سپورٹ کیا وہ سارے ملک دشمن میں آئے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. نجم سیٹھی کو اس نے چیئرمین پی سی بی بنا دیا, وہ بی ایل اے کی طرف سے لڑتا رہا نجم سیٹھی 1974-75 میں. اس کا پروگرام کریں علیحدہ, میں آپ کو بتاتا ہوں. حامد میر نے کیا کیا, اس نے ایک انٹرویو کیا اسامہ کا, کوئی سی آئی اے اٹھا کے لے کے گئی اس کو, وہ تورا بورا پہ کارپوریٹ بامبنگ کرتا تھا. سلیم صافی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ بھی جاتے رہے ہیں, باقی لوگ بھی جاتے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جرنلسٹ کا تو یہ کام ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ رابطے میں رہے اور ان کا ویو پوائنٹ پبلک کے سامنے لے کر آئے کہ حقیقت میں ہو کیا رہا اور کرنا کیا چاہیے. اگر ایسی صحافت جو ہے, آپ مجھے بتائیں, ایسی صحافت وہ امریکہ میں جا کے کر سکتا ہے, وہاں بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف لکھتا ہے. امریکہ میں بیٹھے ہیں نا, پاکستان کی بات ہو رہی ہے نا, پاکستان کی بات ہو رہی ہے. بڑا اظہار آزادی اظہار رائے کا لیکچر دیتے ہیں جو صحافی مجھے, وہ مجھے بتائے کہ ایک نیریٹو ہوتا ہے پورے انڈیا کے چینلز کا, پاکستان کے خلاف ہو جاتا ہے پورے کا پورا پاکستان. بہت بار ایسے ہوا کہ انڈیا میں بھی آپس میں مخالفت ہوئی ہے. ایون اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں, اپنی فوج کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں, لیکن وہاں پہ وہ پروگرام کریں. میں بتاتا ہوں فوج کے بارے میں کیا کیا غلطیاں ہیں, میں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں فوج کی غلطیوں کو. میں بتاؤں گا یہ فیصلہ غلط تھا, وہ بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, آپ پروگرام کر لیں, اس پہ علیحدہ کر لیں. لیکن کیا نشانی ہے ملک دشمنی کی, آپ مجھے بتائیں, مجھ سے پوچھیں کیا نشانی ہے. ابھی اس وقت اپنے حقوق مانگنا, کسی بھی ایسے شخص سے جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے اسے اپنا حق مانگنا, تو میرا خیال ہے وہ غدارے بتانا ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں. یہ اس نے اپنا حق مانگا تھا. صحافیوں نے اپنا حق مارا ہے کہ ہمیں مت آ کے مارو. ہم اٹیک تو نہیں کر رہے, حملہ تو نہیں کر رہے. تو گروپ کو تو دیکھیں نا, آئیڈینٹیفائی کریں اس گروپ کو. یہ جیو گروپ کے 5-7 لوگ ہیں جو جن کو فوج سے مار پڑ جاتی ہے, بقول ان کے مبینہ طور پر فوج سے مار پڑ جاتی ہے. کہ اب یہ عمر چیمہ ہو گیا, احمد نورانی ہو گیا, آسما شیرازی کے گھر میں کوئی پھلانگ کے چلا جائے گا,
متی اللہ جان ہو جائے گا. یہ وہ سارے لوگ جو ملک دشمن باتیں لکھیں گے اس کے بعد پھر شور بھی مچائیں گے, ہائے ڈنڈا پڑ گیا, ہائے ہمیں تکلیف ہوگی. سر یہ ان کو کہنا پڑے گا, وہ یہ نہیں کہیں گے تو ان کا بچاؤ نہیں ہے باہر کی دنیا میں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کتنا نقصان پہنچا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. یہ پھر انسانی حقوق کی تنظیمیں اٹھ کے آ جاتی ہیں, بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے. پھر افضل بٹ کا انٹرویو کیا شمشاد مانگڑ نے, وہ آپ چلائیں اس کا 3 منٹ کا کلپ, اس نے اڑا کے رکھ دیا افضل بٹ کو. ہمارا سلام دعا ہے میری اس کے ساتھ, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں جب پوائنٹ آئے وطن پرستی کا اور وطن دشمنی کا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. اس نے اس کو پوچھا آپ کیوں سپورٹ کرتے رہے ہیں, 15-16 بندے. آپ مجھے یہ بتاؤ, کوئی کسی شہر میں کوئی پروٹیسٹ ہوا, کہیں آئے ہیں باہر, کہیں سوشل میڈیا لگا رہا نا, کوئی اس کے حق میں لوگ نکلے؟ جب یہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں ڈرتا, میں تم کو بتا دوں, میں دیکھتا ہوں تم کو, میں تمہارے گھر کی باتیں بتاؤں گا, کس نے کس کو جنرل رانی, کس نے کس کو گولی ماری. یار یہ کوئی بات ہے؟ اب کہتا ہے جی میں نے ان کا نام نہیں لیا, میں نے ان کا نام نہیں لیا. یہ تو ویسے بھی ریکارڈ کیسا ہے, تو خود بھی ریکارڈ ساری چیزیں ڈھونڈیں, ان کے بتانے نہ بتانے میں یہ کہہ رہا ہوں. بلال بھائی صاحب, میں واپس ابھی آپ کی طرف آتا ہوں. 2 ٹکے کا صحافی بار بار شریعت صاحب نے بھی کہا کہ جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا یا ان کے حامد میر صاحب کے خلاف بولتا ہے وہ خود 2 ٹکے کا ہے. از دیٹ حامد میر کے خلاف بولتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, پہلے تو میں آپ کی بات سے پہلے میں شہریار صاحب کی بات کا جواب دے دوں. بات یہ ہے, نہیں پہلی بات تو یہ کہ میں تو کسی کو 2 ٹکے کا کہنے کا حامی نہیں ہوں, نہ حامد میر کو نہ اس کے. لیکن حامد میر صاحب کی طرح جذبات میں آپ نے کہہ دیا تھا, نہ اس کے مخالف آپ نے کہہ دیا تھا. دیکھیے بات یہ ہے, میں سن نہیں سکا, میں اسی دن آپ کو وضاحت کر دیتا. آپ کا وہ آیا, میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا. اب آئے چلیں فرض کریں اگر وہ آن ریکارڈ آ گیا ہے تو آئی ڈونٹ ایٹ مائی ورڈز, ٹھیک ہے, اوکے. اب اس پہ بات کرتے ہیں. جو بات آپ نے کہی ہے, دیکھو تاریخ کو ہمیں درست انداز سے سمجھنا ہوگا. حامد میر نے, میں ابھی بھی یہ بات پہ قائم ہوں, حامد میر معافی نامہ, حامد میر نے پہلی بات یہ کوئی معافی نامہ نہیں دیا. پہلے تو اس ریکارڈ کو وہ معافی نامہ ہے ہی نہیں. نہیں اس میں میرے سے غلطی ہو گیا, وہ معافی نامہ ہے, معافی نامہ از کوائٹ اے ڈفرنٹ تھنگ. کلیریفیکیشن اور چیز ہوتی ہے. حامد میر نے, سنیے کانٹیکسٹ کو سمجھیں, یونین آف جرنلسٹ کا ایک وفد حامد میر کو ملا. معافی نامہ ہوتا ہے ادر پارٹی سے, کوئی ادر پارٹی جو افیکٹو پارٹی ہو وہ آئے, اور کوئی تیسرا جج بیٹھا ہو, فیصلہ کرنے والا بیٹھا ہو, جرگے والا بیٹھا ہو, اور وہ میڈیٹ کر رہا ہو, اور پھر دونوں پارٹی کے بیچ صلح ہو جائے, اور پھر صلح کے بعد وہ معافی نامہ لکھ کے دے. معافی نامہ وہ چیز ہوتی ہے, معافی نامہ وہ چیز ہوتی ہے, میں معافی نامہ وہ چیز ہوتی ہے. حامد میر نے کوئی معافی نامہ نہیں لکھا. وہی 8-10-15 لیڈرز صحافیوں کے جو اس کے پروٹیسٹ میں کھڑے تھے, اس کے وہ حامی ہیں, وہی اس سے ملے اور بات کی, سینسٹائزیشن کی کہ اچھا چلیے ریویو کرتے ہیں جو بات ہوئی اس بارے میں, اب مزید بیٹھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. اس غور و فکر کے بعد ایک اعلامیہ نکل کر آیا جس سے جن کے اوپر انگلی اٹھائی تھی حامد میر نے, ان میں سے ایک بھی سٹیک ہولڈر اس میں انوالو نہیں تھا. ہم خیال دوست بیٹھتے ہیں, ایک کلیریفیکیشن ہوتی ہے, کتھارسس ہوتا ہے, اور اس کا ایک اعلامیہ نکل کر آتا ہے کہ صحافیوں کے لیڈر بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ بات کی تھی جو کہ سب ہر ایک کو پہلے سے پتا تھی بات. میں اس کو معافی نامہ سمجھتا ہی نہیں جس ڈاکیومنٹ کو لے کے لوگ خوش ہو رہے ہیں, اس کی جو وہ اعلامیہ ہے, وہ صحافیوں کے لیڈروں کی ملاقات کا اعلامیہ ہے, ڈیکلیریشن ہے. اس اعلامیے میں ایک ذمہ دار صحافی ہوتے ہوئے حامد میر نے یہ کہا کہ دیکھو میرا تو, آپ اپنے اس کی لائنز کو پڑھ لیجئے, 3rd لاسٹ لائن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں سر آپ نے یہ صحافیوں کو مارنا چھوڑ دیں, میں یہ باتیں کرنا چھوڑ دوں. آپ ذرا اس کو نکالیں, آئی وش کہ آپ کی ٹیم جو ہے اس کو چلائے بیک گراؤنڈ کے. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. 3rd یا 4th لائن کے لاسٹ لائن کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے, آخر میں اس نے یہ لکھا ہوا ہے, اینڈنگ نوٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ صحافیوں کو مارنا چھوڑ دیں اور یہ ٹیریبل ایونٹس, ٹائرنی کو آپ پیچھے ہٹ دیں, تو ہم آئندہ ایسی باتیں نہیں کریں گے. تو یہ کڑی گل دا معافی نامہ ہوا, پہلی گل. دوسری بات یہ, میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ حامد میر معافی لکھ دے. واقعی میں پہلی بات یہ, اس نے معافی نامہ لکھا ہی نہیں, لیکن وہ لکھ کے دے دے. آغا صاحب وہ لکھ کے دے دے. حامد میر لیٹ جائے, حامد میر سے فرق نہیں پڑتا. اصل بات ہے اس سوچ سے. میں نے اس سوچ کی حمایت کی تھی, جس سوچ نے وہاں حامد میر کے منہ میں وہ لفظ ڈالے کہ جناب والا ہم بھی انسان ہوتے ہیں, ہمارے بھی حقوق ہوتے ہیں,
اے خامہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، اوروں پہ گل پھینکے اور سمر بھی، یہ صورتحال نہیں ہے، ہمارے بھی حق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حامد میر کے وہ لفظ سونے میں تولنے لائق ہیں، بھلے وہ اس کو سرنڈر کریں۔ آپ یہ کہتی ہیں باقی صحافیوں کو بھی جرأت دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جرأت لے کر آئیں اور بولیں ایسے۔ ہاں، حامد میر کے وہ لفظ سونے میں تولنے لائق ہیں۔ آپ کے بقول یہ غداری میں نہیں آتے۔ تمہاری زبان میں جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہم اپنی زبان میں جواب ضرور دیں۔ آپ کے بقول یہ غداری پہ پاکستان میں نہیں آتے، غداری وطن میں نہیں، یہ الفاظ نہیں آتے ہیں کہ اپنے حقوق کی جنگ ہے۔ اچھا ایک چیز ہے، یہ اب بکنے والا نہیں ہے، نہیں، ہر ایک محب وطن جو پاکستان کا شناختی کارڈ ہولڈر ہے وہ برابر محب وطن، جتنا میں محب وطن ہوں اتنا نواز شریف محب وطن ہے، اتنا ہی قمر جاوید باجوہ صاحب محب وطن ہے، اتنے ہی جنرل فیض حمید ہیں، اتنے ہی عمران خان ہے، اتنا ہی حامد میر ہے، اتنی ہی مریم ہے، اتنا ہی بلاول ہے، اتنا ہی سراج الحق ہے، سب برابر آپ محب سمجھتے وطن۔ کبھی بھی انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں ہوئی اس حوالے سے، کبھی بھی اس حوالے سے کوئی ورکنگ نہیں ہوئی ہے اور کوئی کسی قسم کی ہمارے انٹرنل افیئرس کے اندر مداخلت نہیں کی گئی ہے، کبھی کسی کو خریدا نہیں گیا، کوئی سی بات نہیں ہے۔ وہ سب ہوا ہوگا، وہ تو ادارے بیٹھے آپ سب کا نام لے رہے کہ جو بھی پاکستانی ہے، میں پھر دوہرا یہ سب کچھ ہوا ہوگا، ادارے بیٹھے ہیں، نمبر 1 ہمارے ادارے، وہ انویسٹیگیٹ کریں، وہ اس کا سدباب کریں، وہ اس کی روک تھام کریں، لیکن میں یہ سارا ہوتے ہوئے بھی یہ کہوں گا کہ پھر بھی میں دوبارہ ان لوگوں کے نام سمجھ لیجئے میں نے دہرائے اور میں نے کہا وہ اور ہر پاکستانی برابر محب وطن ہے، کوئی بھی زیادہ اور کم نہیں۔ اختلاف ہے، ہر پاکستانی کیسے ہر ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فوج میں لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں مخبریوں پہ، سیاست دان مخبروں کے ان کی چیزیں آتی ہیں، ان کو جو ہے بدنامیاں لی جاتی ہیں کہ اپنے وزیر اعظم نواز شریف نے انڈین لوگوں کو اپنی شوگر مل میں رکھا ہوا تھا، پھر اب ٹھیک ہے، میں عمران خان، میں نواز شریف کا حامی نہیں ہوں، لیکن سنیے گا، آپ کریں تو راس لیلا، ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا۔ ایک منٹ میری بات سنیں، پرویز مشرف جب کہتے ہیں کہ میں نا بڑا پاکستان کا محب وطن تھا اور میں تو کارگل جو ہے نا وہ سرکریک سے آگے جو ہے جا رہا تھا، تو مجھے تو عمران خان نواز شریف نے پیچھے کر دیا، ورنہ تو جب یہ حکومت میں آتے ہیں، انڈیا میں کانفرنس ہوتی ہے، اس میں یہ جاتے ہیں اور جا کے انڈین پرائم منسٹر کے سامنے دنیا نے دیکھا ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے کہ کانفرنس کی ٹیبل کے اوپر جا کے یوں ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم سے ہاتھ ملا لو، اور وہ ہاتھ نہیں ملاتا۔ دیکھیے اچھا چلیں آپ کی بات کیا مشرف صاحب بھی محب وطن نہیں تھے کہ تھے؟ نہیں، محب وطن یہ زبردست، آپ نے $1 ملین سوال پوچھ لیا۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی سرٹیفائیڈ غدار ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ ہے پرویز مشرف۔ ابھی تک کوئی بھی نہیں تھا، دیکھو کیسا پکڑا آپ نے، یہ میں نے پوچھنا تھا بھائی سے، میں نے پوچھنا تھا ان لوگوں کا، لیکن آپ نے پوچھنا ایک نکل اب آ گیا۔ دیکھیے میں نے جو فہرست بیان کی تھی اس میں مشرف کا نام نہیں تھا، پہلی بات۔ دوسری بات سن لیجیے، ابھی تک تو تمام پاکستانیوں کی بات ہوئی، کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے۔ میں دوبارہ دہراؤں گا، اور میں یہ چاہوں گا، نہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ بات ہے زبردست، دیکھیے بات برائے بات کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ وہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی کام کی بات کر کے لیں۔ اب دونوں باتوں کو میری جوڑ دیجئے تو یقین کیجئے آپ کا سوشل کانٹریکٹ مکمل ہو جاتا ہے، آپ کا ملک میں ایک امن کا ایک رستہ کھل کے نکل کر آ جاتا ہے۔ کیا پہلا جملہ میں نے یہ کہا کہ ہر پاکستانی جو پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتا ہے وہ برابر کا محب وطن ہے، اس میں 19-20 بھی نہیں ہے، ایک بات میں نے یہ کہی۔ اور ساتھ ہی آپ کے اگلے سوال کے جواب میں نے کہا کہ سرٹیفائیڈ غدار صرف ایک ہے اور وہ ہے مشرف۔ سنیے، اب یہ بظاہر کانٹراڈکٹ کر رہے ایک دوسرے کو، لیکن دراصل یہی وہ اصول ہے کہ اگر اس اصول کو سمجھ لیا جائے، اس اصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو غداری کے چورن بکنا اور ملک میں انارکی ختم ہو جائے۔ وہ اصول کیا؟ میں وہی بات، اصول یہ کہ غدار صرف اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا جس کو پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عدلیات غدار ڈکلیئر کر دے گی۔ کسی ماجے گامے ٹام ہیری کی یہ حیثیت اور یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ دوسرے پاکستانی کو بلا وجہ منہ اٹھائے اور غدار کہہ دے۔ بالکل صحیح۔ تو مشرف کے لیے سرٹیفکیٹ دکھا دیں کسی سپریم کورٹ کا کہ وہ غدار تھا یا ہائی کورٹ کا، کیس ابھی پینڈنگ تھا۔ ہائی ٹریزن میں دیکھیں، ہائی ٹریزن میں وہ تو پینڈنگ کیس ہے، ڈیسائیڈ تو نہیں ہوا، وہ مفرور ہیں۔ اچھا اب ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ دیکھیں اب اگر ہم اپنے بھائی کے ساتھ 200 سال بھی بحث کرتے رہیں گے نا تو ہم کو کنونس نہیں کر سکتے۔ پہلے مجھے کچھ تھا ایسا کچا ذہن میں کہ میں نے کنونس کر لوں گا۔
اب وہ نفرت فوج کی نکل کے سامنے آ گئی ہے نا، حامد میر کی فیور اور حامد میر کو سپورٹ سامنے سمجھ میں آ گئی نا. انہوں نے صرف ایک غدار کا ہے وطن کا اور وہ بولا مشرف ہے، تو قصہ ہی ختم ہو گیا. فوج سے اس قدر نفرت ہے، وقار سیٹھ کو جس طرح نفرت تھی، کہتا تھا اس کو لٹکاؤ اور ڈی چوک میں جا کے جو ہے اس کو 3 دن تک لٹکائے رکھو. یہ ہوتی ہے نفرت. قاسم خان نے یہ کیا پہلی بولا. بات تو یہ ہے کہ مجھے ایک اجازت دیجیے کیونکہ یہ بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے فوج، میرے والد فوج میں رہے، میں اپنے بیٹوں کو، میرے بیٹے انویژن کر رہے ہیں فوج میں کمیشن لینے کے لیے اور وہ انشاءاللہ اس کا حصہ بنیں گے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود کو، حالانکہ اس کے اوپر ایک بڑے میمز بھی بنتے ہیں سوشل میڈیا میں کہ جب کسی نے کہا کہ جی ہر پاکستانی یونیفارم کے بغیر پاکستان کا ایک آرمی کا حصہ ہے اور فوجی ہے، تو نیچے کسی نے کہا کہ جی میرا پھر ڈی ایچ اے میں پلاٹ کدھر ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ میمز بنے، لیکن میں کہہ رہا ہوں میں تو خود کہہ رہا ہوں کیا میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کا بغیر تنخواہ کا فوجی ہوں. ایک بات میں تو ٹکو نا جی تاکہ ہم بحث کو آگے چلیں. یہ تو آپ کبھی اپنا سٹیٹمنٹ ساتھ ہی آپ نے مشرف کو غدار کہہ دیا، فوج کو کہہ دیا. جو حامد میر کہتا ہے فوج کے خلاف وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ سوال اٹھاؤ. اس طرح فوج کے خلاف کب میں نے کہا کہ حامد میر فوج کے خلاف کہہ رہا ہے، یہ ورڈنگ میں نے یوز نہیں. سٹیٹمنٹ تو اس کا بلال صاحب حامد میر کا کس کے خلاف تھا؟ انڈین را کے خلاف تھا، پاکستان کے لیے سروائیو کی سروس کی ہے، پاکستان کے لیے کام کیا ہے. ایک شخص نے 65 سے 70 سال جنگیں لڑی ہیں، پاکستان کے لیے کام کیا ہے، ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہے، لیڈ کیا ہے. وہ غدار تھا اور غداری میں اس نے کیا 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 پھر آپ سمجھتی ہیں کہ سر سنیے، چارج شیٹ لمبی ہے، ٹھیک ہے. 9/11 کے بعد رچرڈ آرمٹیج کی فون کال کے اوپر قومی غیرت کا سودا کرنا پہلا تھا. اس کے بعد آپ نے ایمرجنسی لگائی، دوسرا تھا. پھر ایمرجنسی پلس لگائی، تیسرا تھا. آپ نے کورٹ کو سبوٹیج کر دیا، ہوسٹیج کر لیا، چوتھا تھا. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آئین کو، یہ ورڈنگ ہے آپ کی، کیا کہا کہ یہ تو ایک ردی کی ٹوکری میں اسے اٹھا کے پھینک دوں گا، پانچواں تھا. آپ نے 12 مئی کو کراچی کے اندر کھڑے ہو کے اپنے ہی شہریوں کو یوں مکہ لہرا کے دکھایا کہ میں دیکھتا ہوں، اور اس دن کراچی خون بہ گیا پورے کراچی کی سڑکوں کے اوپر. یہ چھٹا تھا. اور ساتواں وہ بھی سن لیجئے گا جو پبلک کو نہیں پتا، آج میں یہاں بتا رہا ہوں. جو پبلک کو نہیں پتا بہت سارے آگاہ لوگوں کو پتا ہے. آغا صاحب پلیز سنیے گا اس بات کو، اینڈ آئی وش کہ اس کو آن ایئر جانے دیں. کیا انڈس واٹر ٹریٹی کی پیٹھ میں چھرا پرویز مشرف نے گھونپا. کشن گنگا ڈیم اگر پرویز مشرف پاکستان کی ISI اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی بات مان لیتے اور وہ کشن گنگا ڈیم کا کیس جو ہے وہ ورلڈ بینک میں نہ لے کر جاتے اور وہ عالمی عدالت انصاف کے اندر لے کے جاتے تو یہ ڈیم نہیں بنتا تھا. لیکن انہوں نے ورلڈ بینک کے اندر جو خود ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک خود انویسٹر ہے ایک ڈیم کا، وہاں جا کے وہاں جا کے کیس کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جو خود انویسٹر ہے ان ڈیمز کے اندر وہ آپ کی فیور کرے گا؟ انڈس واٹر ٹریٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور آج اگر کہیں پہ سکارسٹی آتی ہے، اگر کہیں پہ ڈراؤٹ آتا ہے تو اس کے ذمہ دار مشرف صاحب کے حوالے سے ایک پورا پروگرام رکھ لیتے ہیں. اس وقت صرف ڈسکشن تھی غدار کون. آپ نے چونکہ پاکستان کے حوالے سے بات کی تھی، اسی حوالے سے صرف وہ ہے جسے کورٹ ڈکلیئر کرے گا، اس کے علاوہ نہیں. کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سر یہ بھائی کے اپنے کچھ فارمولے ہیں. غدار کورٹ ڈکلیئر کرے گا، جس پاکستانی کے پاس پاسپورٹ ہوگا وہ محب وطن ہوگا، اس کے اوپر لکھ دیں پاسپورٹ پاکستانی محب وطن شہری، اس کے ساتھ لکھ دو. کیا ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ یہ پاکستانی اسی میں صحافیوں میں غدار ہیں، لائرز میں غدار ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز میں ہو سکتے ہیں، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے. غدار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں قطع نامی کروں، میرے بلیو ہے کہ پوری فوج، ہر صحافی، ہر وکیل، ہر شہری برابر محب وطن ہے تاکہ وہ کورٹ سے ڈکلیئر نہ ہو جائے. بس اب یہ آپ کی اپنی تخلیق ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنے والی ہیں کہ جیسے بھی مخبر کی بات ہوئی ہے، اگر کوئی مخبر خاص کا کام کر رہا ہے کسی بھی، جیسے بھی میں نے پہلے ذکر کیا، کیا انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں ہوتی، کیا باقی چیزیں، باقی انٹرنیشنل انفلوئنس نہیں ہے، اگر انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے، انٹرنیشنلی انفلوئنس ہوتا ہے، اندر سے لوگوں کو خریدا اور استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر جس کو استعمال کیا وہ غدار وطن میں تو آئے گا نا. آپ اس کو میرے سے بھی سوال پوچھ لیں نا. کافی ہو گئی بات. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی سے اجازت لے کے. بات یہ ہے کہ غدار کا سرٹیفکیٹ جو ہم کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟
کتنے ہی اینکر ہیں, ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کسی نے غدار کہا ہے؟ کتنے کوئی 100 اینکر مقبول ہیں پاکستان میں, صرف 5-6 کو غدار بولا جاتا ہے نا. کیا وجہ ہے اس کی, کیوں ان کو 5 کو بولا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا پورا ٹریک ریکارڈ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ملک دشمن میں ملوث ہیں. تو ہمارے ادارے چھولے بیچ رہے ہیں. یہ تو آپ ISI سے پوچھیے نا, ابھی آن کیمرہ پوچھیں کہ آپ چھولے بیچ رہے ہیں کہ ریوڑیاں بیچ رہے ہیں. نہیں, میں تو عدالت کی بات کر رہا ہوں. عدالت سے پوچھ لینا کہ عدالت مونگفلیاں بھیج رہی ہے کہ چنے بیچ رہی ہے. شہریار صاحب چاہتے ہیں میں دوبارہ کبھی اسٹوڈیو نہیں, آپ پوچھیے گا. میں عدالت کی بات کر رہا ہوں. میں بھائی صرف یہ بات کر رہا ہوں. مشرف دیکھو ہمیں بڑی سخت نفرت ہے فوجی کا نام سن کے, عامر. آپ پتہ کیوں نفرت ہے؟ یہ ہمارے انکلکیٹ کی ہوئی ہے ہمارے دماغ میں کہ فوجی حکمران آ گیا, ہمیں انکلکیٹ کر دیا ہے سیاستدانوں نے, لوگوں نے. اوہ بڑا برا ہوتا ہے. دنیا میں جتنی اچھی ترقیاں کی ہیں, جنرل ڈیگول فرانس کو بنا گیا, مسولینی اٹلی کو بنا گیا, ہٹلر جرمنی کو بنا گیا, سارے کے سارے فوجی لوگ تھے دنیا میں. اگر اچھا فوجی جنرل محمد علی جناح نے پاکستان بنا دیا, بریگیڈیئر علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھ لیا, اور کرنل ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا آئین بنا دیا. اس کا اس بات سے کیا مطلب؟ یہ تو میں ایسے ہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, میں یہ پڑھ دوں گا. یہ تو بالکل ایسی بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی تھا کھیت میں ہل جوت رہا تھا, تو دوسرا بندہ کہتا اوئے اپنا تیرا ہل سیدھا نہیں جا رہا, تو کہتا چودھری صاحب جاؤ اپنا کام کرو, تسی اپنے تینوں کی جیس دیتا ہے. وہ کہتا یار میں کہہ رہا تو سیدھا ہل نہیں واہ رہا, تو مینوں کہنا تو اپنی تینوں جیس کی دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں تو چودھری صاحب پھر اینجی گل تو گل نکل دی ہے نا. اب یہ بھائی ہاں ایسی گل چو گل کر رہے ہیں, تو یہ کیا بات ہے؟ ہم حامد میر پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں شادی میں آپ نے کہا معافی نہیں مانگی, انہوں نے اس کو کہا کہ معافی نہیں مانگی. آئیں اس کو سنا دیتے ہیں. عوام سنیے, عوام کو سنانے لگا ہوں میں. یہ آیا تھا لیٹر جس کا ذکر آپ نے کیا, اس کو پڑھتا ہوں کہ حامد میر نے کہا ہے کہ اس موقع پر, وہ آپ انگلش سناتے نا, میرے پاس اردو آیا وہ میں اردو میں پڑھوں گا نا, میں اس کو انگریزی کرتا رہوں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. آپ انگلش کا سنائیے گا. انگلش اور اردو ورڈنگ میں بڑا نزاکت ہوتی ہے جب آپ اردو میں لے کے آتے ہیں اس کو. اچھا, حامد میر نے کہا اس موقع پر, اس اسد طور کو کے موقع پر پریس کلب کے باہر چند صحافیوں نے کچھ سخت تقریریں کی جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ہمارا بھی نہیں پتا, کسی کو نوٹس ہی نہیں ہے نا, سوشل میڈیا پہ آئی ہے کچھ سخت تقریر. ایک تو پہلے یہ. اس کے بعد وہ کہتا ہے میری تقریر سے پیدا ہونے والے غلط تاثر کا مجھے بخوبی احساس ہے, اور میں بغیر کسی بھی دباؤ کے اپنے ضمیر, احساس ذمہ داری اور مروجہ صحافتی اقدار واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے نہ اپنی تقریر میں کسی فرد کا نام لیا ہے اور نہ ہی میری فوج سے کوئی لڑائی ہے. اب یہ دیکھیں, آپ ان کی لفاظی دیکھیں, یہ کس قدر ذہین لوگ ہیں کہ میں نے نام نہیں لیا, میں یہاں بیٹھ کے آپ کی سارا شجرہ نسب گندہ کر دوں, ننگا کر دوں شاہ جی آپ کو یہاں بیٹھ کے, اور میں کہوں جی میں نے تو ساجد شاہ کا نام ہی نہیں لیا, میں کہوں لفظ استعمال کر کے پھر جو کہ میں نے نام نہیں لیا. پھر اس کو صحافتی ذمہ داری, ضمیر, احساس ذمہ داری, مروجہ صحافتی اقدار, یہ 7-8 دن کے بعد یاد آئی ہیں. اس ٹائم اس کو یاد نہیں آئی, اور مجھے بخوبی احساس ہے کہ کسی بھی دباؤ کے بغیر. اب اس وقت کہتا تھا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, میں بتا دوں, سمجھ گئے؟ اچھا, اس طرح اس نے بات کی ہے یار, کیونکہ بدماشی ہے وہاں پہ کہ تم پوری فوج کو للکار رہے ہو. ہاں, تمہارا کسی ادارے سے جھگڑا ہوتا. جب پرویز مشرف نے نواب اکبر بگٹی کو یہ بولا تھا کہ ہم تمہیں وہاں ماریں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, پھر وہی بات, وہ بدماشی نہیں, وہ میں بتاتا ہوں وہ بدماشی, وہ میں بگٹی کی تاریخ ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آج بگٹی پہ پروگرام کر لیتے ہیں. کہہ رہے جی میں فوج کا, میری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے. آگے سنیں, میں فوج کا بحیثیت ادارہ احترام کرتا ہوں. میں نے سیاچن سے لے کر لائن آف کنٹرول تک اور فاٹا سے بلوچستان تک فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. یہ تو ساری ساتھی جاتے ہیں, اس میں کون سا احسان کیا, اور ان کی کوریج کو باعث فخر سمجھا ہے. میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری اور جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا. آپ آگے معافی دیکھیں, لیکن میرے الفاظ سے پہنچنے والی تکلیف پر میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. یہ بھائی جو ڈیفینیشن بنا رہے تھے نا اس کو سمجھانے کے لیے عوام کو کہ یہ معافی نہیں ہوتی, یہ تو تکلیف کس کو پہنچی تھی اور کس سے معافی مانگی, تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں, تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. اب اور کیا کہے کہ پیروں کو پڑ جائے جا کے کسی کے, یہی بہتر طریقہ ہوتا ہے. میری بھائی کے ساتھ, بلال کے ساتھ اگر چک چک ہو جائے تو میں آپ کو کہوں نا شاہ جی جا کے ذرا ہیلو ہائی کر دو اور کہہ دو کہ ہم گئے تھے تو شہریار ٹھیک کہتا ہے. اور آگے اور صحافیتوں پر, اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ صحافیوں پر حملوں کا سلسلہ رکوایا جائے, یہ جو انہوں نے بولا, اور ان حملوں کے ذمہ داران کو گرفتار کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. تو یہ تو ہے, وہ تو ساری چیزیں. بھائی صاحب ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ بار بار سیکنڈ کر رہے ہیں حامد میر صاحب کی تقریر کو کہ انہوں نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا, خود ان پر حملہ ہوا, ٹھیک ہو گیا.
اسد طور پہ حملہ ہوا, CCTV فوٹیج موجود ہے, نقاب پوش لوگ آئے, حملہ کیا, کہیں پر بھی ایسا نہیں تھا کہ وردی میں لوگ آئے, کہیں ایسی چیز نہیں تھی. ابھی یہ انڈر انویسٹیگیشن یہ ساری چیزیں کہ کون لوگ تھی, جبکہ جن پر الزام لگایا ان کی طرف سے یہ بیانیہ بھی آیا کہ نہیں وہ کوئی اور لوگ تھے. خود حامد میر صاحب نے بھی اس کو اپنے بیان میں شامل کیا کہ نہیں وہ کوئی اور لوگ تھے, کوئی اور سین تھا, کوئی اور وجوہات تھی, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ISPR کا یہ آیا تھا, یہ بیان اس پہ آیا تھا. اب جب تک کورٹ میں یہ بات نہیں گئی, بندے اریسٹ نہیں ہوئے, FIR نہیں ہوئی, کوئی چیز کھل کے سامنے نہیں ہوئی, ایک شخص کے صرف کہہ دینے سے کہ وہ لوگ آئے تھے اور مجھے مار کے چلے گئے ہیں, اور آپ اتنا ہنگامہ رہی کیسے کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر؟ تو آپ کو کیا شورٹی اور گارنٹی تھی کہ وہی تھے؟ تو وہ کیا, نہیں ایک منٹ, پہلے تو آپ اس بات کی وضاحت کر لیجئے کہ فوج کو حامد میر تو کیا میرا کوئی عزیز رشتہ دار بھی فوج کو بحیثیت ادارہ فوج کا نام لے کے یا نام لیے بغیر بھی اگر فوج کو یہ کہے گا پاکستان آرمی تمہاری ایسی کی تیسی, تو اس کی ایسی کی تیسی فرد واحد کی کہا ہوگی, چلو ٹھیک ہے وہ صحیح ہے. اچھا اب سنیے, اب اس کی ایسی کی تیسی, کیونکہ اگر میں فوج کی ایسی کی تیسی کروں گا تو سوری یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے, پھر ہماری تشریف کون بچائے گا؟ ظاہری بات ہے فوج ہے ہی اس لیے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے, سو وہ کر رہی ہے بقول آپ کے فرد واحد کی بات بالکل. اچھا اب سنیے, میں تو آج تک نہ ہر ایک سے ایک سوال کر رہا ہوں بیچارے سے سادے بچے کی طرح, حامد میر نے کون سی غلط؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک چیز پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم لوگ کورٹس میں بھی ساری چیزیں سارا دن یہ دیکھتی ہیں, ایک شخص کی سٹیٹمنٹ آتی ہے, اس کی بعد میں اب تو پراپر SOPs کے بعد FIR ہوتی ہے کہ اتنے لوگ آئے, انہوں نے مجھے مارا, ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, ایک کے ہاتھ میں پسٹل تھی, اور یہ. اب وہ کوئی اتھینٹک نہیں ہوتی کہ واقعی ایسی جینوئن سٹوری تھی. یہ چیزیں ایویڈنس میں, ٹرائل میں, ڈیٹیلز میں بعد میں سامنے آتی ہیں. اب ایک شخص نے صرف مار کھانے کے بعد یہ کہہ دیا کہ مجھے وہ لوگ آئے اور مار کے چلے گئے, اور کون لوگ؟ جو لوگ بھی آئے, نام لیا انہوں نے, جس نے بھی نام لیا. دیکھیے حامد میر کی بات ہو, حامد میر نے لیا نام, میں بتاتا ہوں نا, حامد میر کو کیا پتہ لکھو نام آیا, خیر برکت خیر دینا. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. حامد میر صاحب نے اسی اسد طور کے واقعے کے بعد, مار پڑنے کے بعد یہ کہا کہ تم لوگ ہمیں مارتے ہو, ہم تمہیں ماریں گے, یا ہم تمہاری بات. وہ ریفر ایک آرگنائزیشن کو کر رہا ہے. یہی چیز میں پوچھ رہا ہوں, یہ کس کو؟ نہیں ڈیفینیٹلی اداروں کو. میرا سوال آپ سے ہے کہ میں تو ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں آپ سے بھی, آغا صاحب اور شہریار صاحب سے بھی, میں دونوں سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حامد میر نے کیا غلط. بندوقیں اور ٹینک کس کے پاس ہیں؟ کوئی بھی رکھ سکتا. اچھا کوئی آپ کے پاس ہے؟ مطلب یہاں فاٹا والا میں دیکھیں منگل باغ کے پاس طالبان کے پاس ٹینک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. نہیں مطلب بہت ساری ایسی ایمونیشن ہے. ٹینک کس کے پاس ہے؟ ٹینک کس کے پاس ہے جس کا ہمیں آپ کے سوال جس کے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا, تم انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں کرتے, ہم تعلقات ٹھیک کرو. کس کے ٹینک کو زنگ لگ گیا ہے؟ انہیں کی بات ہوئی ہے نا. اسد طور نے اگر کہہ دیا, حامد میر صاحب نے اس پہ اتنا اعتبار کر کے اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع. اچھا یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حامد میر نے کس کو کہا؟ حامد میر نے کس کو کہا تھا؟ ڈیفینیٹلی فوج کو کہا, اداروں کو. اگر حامد میر نے فوج کو کہا ہے, جو میں نے نہیں سنا, اچھا میں نے نہیں سنا, میں نکالوں. اگر حامد میر نے فوج کو کہا ہے کہ فوج کی ایسی کی تیسی, تو حامد میر کی ایسی کی تیسی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب آپ بتائیں آپ کو کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کس کو کہا؟ ہاں اب میری انڈرسٹینڈنگ, اچھا سوال کیا آپ نے. ہاں دیکھیں میری انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ جب کسی کو مار پڑتی ہے نا, تو اس کے منہ سے پہلے, ادھر میں بیٹھا ہوں, میرے چپیٹ پیچھے کوئی پڑتی ہے ٹپاک, تو ہم یہاں پنجاب کے پلے بڑے لوگ ہیں, تو ہمارے منہ سے پہلے منہ تھک کر کے گاڑی نکلے گی, اب تیری. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ حامد میر نے اسد طور کے درد کو محسوس کیا اور ہوا میں 2-4 تیر چلا دیے. سبحان اللہ. اور جیسے حامد میر نے, اسد طور نے بولا تھا کہ یار مجھے لوگ آئے اور مبینہ طور پہ انہوں نے یہ باتیں کی, حامد میر نے کہا کوئی گل نہیں, تو میرا چھوٹا بھائی ہے, بڑا بھائی بن کے اس نے اس کی آواز بلند کر دیا اور پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا. ساجد صاحب سنیں, حامد میر نے اس کو اپنا درد فیل کیا. عزیز میمن جو ہے کراچی میں مارا گیا, کہتا تھا سندھ حکومت مجھے مار دے گی, عزیز میمن قتل ہو گیا, اس کا دکھ اس کو نہیں ہوا. یہ جو اسد کھرل کو لاہور میں مار پڑی بہت زیادہ صحافی کو, اس کا دکھ اس کو نہیں فیل ہوا. متی اللہ جان کو اٹھا لیا گیا تھا, اس کے دکھ میں اس کو صرف ایک مذمت آئی تھی, اتنا غصہ نہیں آیا تھا. اب سارا کو گولی لگی, ایک مذمتی ٹویٹ آیا, اس کو دکھ نہیں ہوا, وہ برداشت کرتا رہا. پھر اچانک ایک ایسا وقت آیا کہ جب اس کو آ گیا میسج, ظاہری بات ہے میسج آ گیا, چل بھائی پہ جا. اور وہ یہ بھی ایک علیحدہ چیز ہے. آج کی ڈسکشن سے ناظرین ایک چیز بالکل واضح ہے اور کلیئر ہے
کہ حامد میر صاحب نے کسی ادارے کو نہیں کہا تھا. اگر کسی ادارے کو کہا تھا تو ان کا خود کا معافی نامہ ریکارڈ پہ آ چکا ہے. ان کا ایک شارٹ سا یوٹیوب چینل کے اوپر انٹرویو بھی آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا شاید میں ضرورت سے زیادہ بول گیا, مجھے نہیں پتا وہ اب ڈر گئے ہیں یا اپنی غلطیوں کو محسوس کر گئے. اور ان کے حامیوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ الفاظ فوج کے لیے تھے تو پھر حامد میر کی بھی ایسی کی تیسی ایسی حقیقت کوئی نہیں ہے. ایک چیز آج کلیئر ہوئی ہے. اب بات کریں گے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے حوالے سے. کل جو لائیو ٹی وی چینل شو کے اندر ایک وقوع ہوا, جاوید چودھری صاحب کے پروگرام کے اندر پیپلز پارٹی کے MNA موجود تھے, کسی بات پہ ہارش ٹاک ہوئی اور وہ ان کو, میں یہاں پر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پیمرا کو اس چیز کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو طوفان بدتمیزی لائیو شوز کے اندر برپا ہوتا جا رہا اور ایک یہ لائن لگ چکی ہے, اور خاص طور پہ معذرت سر PTI کے تمام جو ورکرز ہیں, کارکنان ہیں اور جو ان کے نمائندگان ہیں, جو ان کے لیڈران ہیں, ان کے حوالے سے کہ وہ ایک لسٹ ہے ان کی کہ یہ تھپڑ مارتے رہتے ہیں, مار کھاتے رہتے ہیں, بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں. اور فردوس عاشق اوان صاحبہ کے حوالے سے پہلے بھی بہت ساری ہسٹری میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو جاوید چودھری صاحب نے تقریباً 15 سے 20 منٹ 17 یا 18 منٹ آئی تھنک سو اسپیس دی ہے کہ ان کو بولنا دے. اس میں بخاری صاحبہ بار بار کہہ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرح کا پروگرام, اور جاوید چودھری صاحب مسلسل خاموشی سے انجوائے کر رہے تھے اور اسپیس دے رہے تھے, اور اس نہج پر شاید لے کے آنا چاہ رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے پیمرا کو نوٹس لینا چاہیے, جاوید چودھری صاحب کو اس وقت یہ حرکت کرنی چاہیے, وجہ جو بھی تھی؟ سر آپ پھر بات وہیں آ جائے گی, پاپولیرٹی اور چینلز کی ریٹنگ. بدتمیزی سے ریٹنگ ہوتی ہے, بدتمیزی سے دیکھو نا وہ کتنا پاپولر ہو گیا, اس کا 2 دن میں پاپولر ہو گیا, لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا. وہ کل پاپولر ہونے کی ضرورت تھی, جاوید چودھری صاحب کو کون نہیں جانتا. اور سر کس کو نہیں ضرورت, نواز شریف جیسا بندہ آٹے کی تھیلے دیتے ہوئے تصویریں بنوا لیتا ہے, چیک دیتے ہوئے تصویریں بنوا لیتے ہیں شہباز شریف, اور وہ دسترخوان میں روٹی دیتے ہوئے. عمران خان کو آپ دیکھ لو, کسی کو جو شہرت کی بھوک ہے نا سر, وہ سب سے بڑی اور ڈینجرس بھوک ہے. اس میں انسان کچھ بھی کر لیتا ہے. آپ ان کو موقع دیں, یہ آپ کو اپنے لائیو شوز میں ننگا ناچ دکھا دیں. یہ اینکرز کئی ایسے ہیں, اتنا انہوں نے اس کو ملک کو ڈسٹروائے کیا. آپ صرف اس ایک پروگرام کریں, بلال صاحب کو بلا لیں کہ صحافیوں نے سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ہے ہمارے ملک کو, تو میں آپ کو بتاؤں گا اس نے ہمارا کلچر بھی تباہ کر دیا, اس نے لوگوں کی نفسیات بھی برباد کر دی, اس نے سیاستدانوں کو بھی ان کا امیج برباد کر دیا بول بول کے. پولیس سے انہوں نے عوام کا اعتماد اٹھا دیا, ان کی خبریں لگا لگے. میڈیا نے, سارے نہیں, چند ایک. اور پھر ہم انہی کو جن کی طرف کھرا جاتا ہے, یہ چند ایک لوگ ہی ہیں جو یہ گڑبڑ کرتے ہیں. پیمرا کی ذمہ داری اس ٹائم بنتی ہے. پیمرا کی ذمہ داری, پیمرا کیا ذمہ داری نبھاتا ہے؟ اور فیصل وابڑا بوٹ لے کے آ گیا اور نئی ملک نے چپیڑ مار دی دانیال چودھری کو, دانیال عزیز چودھری. تو یہ پیمرا کیا کرتا ہے آپ کو کیا پتا؟ آپ صرف ایک کرپشن پہ پروگرام کریں کہ جو پیمرا کو کیا چیزیں چمک دکھائی جاتی ہے, کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں چیف جسٹس تارڑ جو ہے نا, بریف کیس نواز شریف کے لے کر گیا تھا, علیحدہ سپریم کورٹ بنا لی تھی اس نے وہاں پہ کوئٹہ میں. یہ چیزیں کھولے نا کسی دن یہاں بیٹھ کے. آپ صرف ان کو 2-4 چپیڑوں کو روتے ہیں, عوام کو ہر وقت چپیڑیں پڑ رہی ہیں اس ملک میں. بلال بھائی صاحب, فردوس عاشق اوان صاحبہ کا اس کے فوراً بعد ایک بیان بھی آیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے والد کو برا بھلا کہا گیا, مجھے تھریٹ کیا گیا. جب جتنی ہم نے وہ پروگرام دیکھا اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. میں بھی کسی جگہ پر شاید وہ وائس شور تھا نہیں. تو کیا اس سب کے باوجود یہ چیزیں جسٹیفائڈ ہے, پھر ایسے کر دینا چاہیے, ایسا ہو جانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو فردوس عاشق نے جو کیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. اور آپ, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنا اس کو ڈائجسٹ کر پائیں گے, لیکن میں اس میں نہ پیمرا کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, نہ جاوید چودھری کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, نہ قادر مندوخیل کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اس کی کلی ذمہ داری فردوس عاشق کی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کے پیچھے بھی 3 وجوہات میں آپ کو گنواؤں گا. پہلی وجہ طاقت کا خمار, دوسری وجہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہونا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اسٹیٹ آف ڈینائل, اور پوری گورنمنٹ اس وقت ٹاپ ٹو باٹم, دو چیزیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ فردوس عاشق ہمیشہ سے ایک فرسٹریٹڈ خاتون کے طور پہ دیکھی گئی.
انہیں میں سمجھتا ہوں کہ سائیکالوجسٹ کو چیک کرانا چاہیے. اگر ان کے کوئی ڈومیسٹک جو ایشوز ان کو اس ہیں, سیٹ پہ بٹھا رہے ہیں ان کو نہیں چیک کروانا چاہیے سائیکالوجسٹ کو؟ بالکل کہ بار بار کبھی ادھر سے اٹھا کے ادھر بالکل ایسے, اور ان کے اگر کوئی پرسنل ایشوز ہیں تو وہ خاتون ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ہمارے معاشرے میں خواتین کا احترام کیا جاتا ہے. میں ان کو, ان کے اہل خانہ کو اور ان کی پارٹی لیڈرز کو, ان کے پیٹرنز کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی ٹریٹمنٹ کروائیں اور ان کو چیک اپ کروائیں اور دیکھیں, ایمپیتھیٹکلی دیکھیں کہ اگر ان کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں تو اس کو سالو کریں تاکہ قوم کی خواتین جو ہے. جی سوری میں بات یہ میرے نزدیک بات. بہت اچھا بلال صاحب, یہ گفتگو سے میں بڑا امپریس ہوا ہوں. ایک نیا انداز ہے کسی کو ذلیل کرنے کا, کہ اس کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور ان کو نفسیاتی علاج بھی لے جائیں. لیکن جیسے یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں کسی کی تعریف کروں, آپ مجھے کسی کے بارے میں رائے لیں, میں کوئی یار بڑی خوبصورت لڑکی ہے, اس کا رشتہ کرا دو اپنی اولاد کے ساتھ, بڑے اچھے خاندان کی ہے, بڑی پڑھی لکھی ہے, لیکن کریکٹر خراب ہے اس کا, ذرا ہے بڑی اچھی. یہ اس طرح یہ بھائی نے تعارف کرایا فردوس عاشق کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیں کس چیلنج کا سامنا ہے عمران خان کو. ساجد صاحب, عمران خان کو مقابلہ ہے دانیال چودھری سے, اس کو مقابلہ ہے محسن رانجھا سے, اس کا مقابلہ ہے رانا ثناء اللہ سے, اس کا مقابلہ ہے رانا مشہود کے ساتھ, اس کا مقابلہ ہاں مقابلہ جس قسم کی وہ چھوڑتے ہیں. کبھی تو نہیں مارا آ کے اس طریقے سے کہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا. مقابلہ کیا ہے وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتا رہا تھا کہ کس چیز کا مقابلہ ہے. مقابلہ ہے ان کا باتیں کرنے کا. ہمارے پاس فواد چودھری, فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اعوان نہ ہوتے نا, یہ لوہے کا لوہا کاٹتا ہے, یہ نہ ہوتے تو یہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کو. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان بے وقوف ہے؟ یہ 2 4 6 8 غلطیاں کرے گی اور کرتی رہے, لیکن جو یہ چنے چباتی ہے نا ناکوں سے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اور صحافیوں کو جو یہ سناتی ہے, فردوس عاشق اعوان میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں. تم نے وہ جو ایک لڑکی تھی, کیا نام ہے اس کا, صدف, اے سی سیالکوٹ رمضان بازار میں, جس کو تم نے کہا تھا آسمان سے اتری ہوئی ہو, اور وہ جو بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور بڑی کنفیوزنگ سچویشن آپ نے کریٹ کر دی ہے کہ آپ میڈیا پہ آ کے جتنی بدتمیزی کرو گے, جتنا شور مچاؤ گے, اتنا وائلنس ہونے, جتنی وائلنس ہوگی اتنا زبردست آپ کی ریٹنگ ہوگی. اور آپ کو ہونا جو مقابلہ کرنے جا رہے ہوں سمپل سا پڑھے لکھے ہر لیول کا بندے کا شاجی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان. جی اس کی وجہ ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دوسرے بندے کے ساتھ اس کے ذہنی لیول کے مطابق گفتگو کرو. تو اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو تو یہ تو عمران خان کو 4 دن نہ چلنے دیں. مسلم نون کے پاس مشاہد اللہ, آپ نے خاتون ہونے کا فائدہ اٹھایا. اچھا سنیں, نہیں تھپڑ مارنا ٹھیک نہیں ہے. ویسے سوشل میڈیا پہ مختلف میمز چل رہی تھی نا, ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یوں تو فردوس بھی ہو, عاشق بھی ہو, اعوان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو انسان بھی ہو. میری بات سن لیں, یہ اچھا ہی میں نے شعر سنایا, ذرا ماحول اچھا کر دیا. بات یہ ہے کہ شاہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پوری چیز نہیں آئی ہے, ویڈیو آئی ہے چھوٹی سی اور اس میں کچھ نہیں پتا کون کسی کو کیا بول رہا ہے, یہ کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے. اور فردوس عاشق اعوان نے بارہا یہ اپنی وضاحت کی ہے کہ اس کو کہو کل تک کہ وہ پوری ویڈیو جلائے. پوری ویڈیو تو آ جائے گی کسی بھی صورت. ایک چیز تو طے ہے کہ قادر صاحب نے تھپڑ نہیں مالا, کوئی ایسی گالی بھی نہیں دی, لیکن اس کے باوجود یہ ساری سچویشن کے اندر یہ تھپڑ مار دینا, پھر اس کے بعد وہ الفاظ, وہ جو بیپ دینی پڑ گئی کہ آپ لائیو وہ الفاظ فردوس عاشق اعوان صاحب کے چلا بھی نہیں سکتے, وہ سب کر دینا, وہ جسٹیفائڈ کیسے ہے؟ بات یہ ہے جسٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن کچھ وجوہات ایسا ہو جاتی ہیں جس میں کچھ ایسے آپ واقعات. مذمت تو کرتے ہیں کہ جو بھی ہے ان کو بعد میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے, لیکن آن ایئر یہ چیز جا رہی تھی. بھائی آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے وہ 15 منٹ پہلے والا کلپ دیکھا ہے؟ کچھ کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ قادر صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ میں بات نہیں کرنے دوں گا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بات نہیں کرنے دوں گا. 15 منٹس ٹوٹل پورے 15-16 منٹس کی ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. تو ابھی ہم نے کتنا ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے, باتیں بھی ایک دوسرے کو کہی ہیں, لیکن ہم نے اس لیول پہ بدتمیزی تو نہیں کی. اگر ان دونوں لیڈروں نے اس لیول کی بدتمیزی کی ہے تو بری بات ہے, لیکن ایک چیز آپ نوٹس کریں کہ ہم سب کو پوری کے پورے سینیریو کا نہیں پتا ہوتا. یہ ہے کہ جب ہم کوئی مووی دیکھنے جاتے ہیں اور اگر انٹرول کے بعد وہاں پہنچتے ہیں نا ساجد صاحب, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہیرو سارے لوگوں کو گولیاں مار رہا ہے اور پھڑکا رہا ہے سب کو. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ تو پاگل ہو گیا ہے, گولیاں مار رہا ہے سب کو, لیکن اس سے پہلے آپ نے وہ سین نہیں دیکھا ہوتا جب اس کی محبوبہ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے
اب فردوس صاحب کے بتائیں کس کو یہ بتایا جائے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہے نا لیکن پھر کیا بھی- وجہ ہو سکتی پھر ہے بھی- یہ ہمیں نہیں پھر پتا، بھی اس پہ اس کو practically, کنڈیم نہ کریں. physically مارنا کسی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے اور آپ اس کی مذمت کریں، یقیناً کریں. اگر اختلاف تھا جیسے کہا تھا کہ میں ڈیمیجز کا کیس کروں گا اور سننے میں آ رہا ہوں، انہوں نے کر بھی دیا ہے، وہاں تک تو ہاں، ٹھیک نہیں، ہے، وہ- اختلاف ٹھیک ہے، الفاظ کا بار کوئی بھی بھی جرم- تمیز کے دائرے میں رہ کے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے وہاں تک ٹھیک ہے، مذمت لیکن ہے، مارنا مذمت گالی ہے، دینا وہ بری کسی بات justified ہے، نہیں ہے. بری بات بالکل ہے. ٹھیک دیکھیں آپ دنیا کا میں بھی یہی موقع اس حوالے سے جی بالکل، میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ بالکل. آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہیں پروگرام کا وقت ختم ہوا اور کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی اس حوالے سے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Finish.